अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मुज़ाकरात के हवाले से हम मुसलसल बात कर रहे हैं और मुल्क की फ़िज़ा में मुज़ाकरात हो भी रहा है। तो चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मूवमेंट हो, वहाँ से ये बयानात आएँ, या वज़ीर आज़म साहब कहें या उनके इत्तेहादी कहें, लेकिन मुसलसल हम ये बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें संजीदगी का फुक़दान बहुत वाज़ी नज़र आ रहा है। आज भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आज एक और अहम डेवलपमेंट है और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो मेरे सामने मौजूद है। ये मौजूदा सूरत हाल में, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो या सियासी सूरत हाल हो, मुल्क की सूरत हाल का बड़ा अंदाज़ा होता है इसे पढ़ने के बाद। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस में शहदा के सारी सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और मादर वतन के दिफा पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। आर्मी चीफ का अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और पेशावराना महारत और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन भी इसमें पेश किया गया है। आर्मी चीफ ने हालिया इंटेलिजेंस बेस्ड इंसदाई दहशतगर्दी ऑपरेशंस और अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। शुरा कॉन्फ्रेंस जो थे उन्होंने इस बात का इयादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बिला रियायत इससे निपटा जाएगा और ये फोरम ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी जराइम और सियासी मफादात के गठजोड़ को यकसरत मुस्तरद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आज बात भी होगी कि फोरम ने दहशतगर्दी जराइम सियासी मफादात के गठजोड़ को यकसरत मुस्तरद किया है और फोरम का फौज और अवाम में तफरीका डालने के हर कोशिश को नाकाम बनाने का उसमें अज़्म भी किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आज बात होगी। कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में तरक्याती इक़दामात को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर करार दिया गया। कश्मीरी अवाम की हक़ खुदरादियत और फ़लस्तीनियों पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ भी की गई। आर्मी चीफ ने कन्वेंशनल, हाइब्रिड और गैर मुतनासिब खतरा से निपटने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। तो ये जो फोरम ने दहशतगर्दी और जराइम और सियासी मफादात के गठजोड़ को यकसरत मुस्तरद किया है और फोरम का फौज और अवाम में तफरीका डालने की हर कोशिश को नाकाम बनाने का अज़्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वज़ीर आज़म ने कल कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा उस वक्त जब महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे, लेकिन आज ये आपके सामने मौजूद है। इसकी बातें बाद में करूँगा। पहले बात करते हैं कि आज PIA की निष्कारी के हवाले से अपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अब ये मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान की खारजा और इकॉनमी के जो मामलात हैं उसकी गारंटर जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब हर मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बाकायदा इसका क्रेडिट भी देते हैं और एतराफ़ करते हैं कि चाहे वो IMF से मुआहदा हो, चाहे वो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हों, चाहे वो आपकी मईशत के हवाले से मामलात हों, सब में आर्मी चीफ का किरदार है। और ये PIA के साथ जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है इसमें भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत अहम किरदार है, वरना ये हुकूमत के बस की बात नहीं थी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाती। क्या कहा आज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने? वो कहती है कि नई हुकूमत के क़याम के बाद ऐसे तमाम मुआहदों की जांच पड़ताल, नज़रसानी और मनसूखी भी हो सकती है, यानी वो इसको मुस्तरद कर रही हैं और मुआहदे की मनसूखी या नज़रसानी की जिम्मेदार उन फ़रीक़ैन पर होगी जो इस अमल में मुलव्विस हैं। अपोजिशन PIA की निष्कारी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। PIA कौमी असासा है जिसे दहाइयों की मेहनत से बनाया गया। पार्लिमानी निगरानी, शफाफियत और गैर आइनी जवाज़ के बगैर निष्कारी की किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। मौजूदा हुकूमत कौमी खुद मुख्तारी, माशी सलामती और रियासती मफादात के लिए ख़तरा है। तो ये जिस चीज़ के गारंटर हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, उसके लिए अगर आप कहें कि हम हुकूमत में आएंगे और आने के बाद हम इनको रिवर्स कर देंगे, और ये आप कहें उस वक्त जब आपने मुज़ाकरात की दावत दी है, मुज़ाकरात का ऐलान किया, उसके बाद कहें, तो फिर तो आप संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। फिर वज़ीर आज़म की तरफ से आया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब तो कहें कि जी हमें मुज़ाकरात करने हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे, मुल्क की मईशत के लिए मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उन्हीं के सबसे इम्पोर्टेंट वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब कहें कि जो बानी PTI हैं उनके DNA में मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो पर होते हैं, लेकिन उनका जो DNA है वो DNA कुछ लो दो का नहीं है, वो मुफाद परस्त आदमी है। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो मुज़ाकरात
میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس میں سنجیدگی نہیں ہے. مہمانوں کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر ناصر بٹ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شوکت یوسفزئی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف, وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سینیٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ فرمائیے, ایک طرف وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے یعنی تحفظ تحریک آئین پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے اور ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے اب میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کسی قسم کی بلیک میلنگ اور غیر قانونی اور یہ ساری باتیں ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ. تو ایک طرف تو وزیر اعظم نے یہ باتیں کہہ دیں, انہوں نے بھی اچھا پیغام دے دیا. اب خواجہ آصف صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آج وہ یہ بیان دیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے مذاکرات؟ یعنی آپ سنجیدہ ہیں مذاکرات کے اندر؟ میں پھر یہ سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ایم صاحب نے جو بات کی, پہلے میں بات کر تو کہتے ہیں نا جی کہ تحفظ پاکستان جو کانفرنس ہے اس میں جو لوگ تھے, محمود خان اچکزئی صاحب تھے اور باقی جو لوگ تھے, مجھے بتائیں وہاں تو مولانا صاحب بھی نہیں آئے. جو چلے یہ کہتا ہے میں سب سے بڑی اپوزیشن ہوں, مولانا صاحب نہیں آئے کہ یہ سیریس آدمی نہیں آئے. عمران خان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. آج بھی ایک بات ہوئی, اس کا جو جنرل سیکرٹری وقاص, اس نے کہا جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہماری طرف سے نہیں ہے مذاکرات. پھر ایک اور بات بھی کی کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان نے پورا ایک ان کو دے دیا ہے ٹارگٹ کہ وہ کریں گے, وہ ڈیسیژن لیں گے. دو باتیں یہ خود کرتے ہیں. اس لیے آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہا, خواجہ آصف صاحب نے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے کہا کہ وہ کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی نہیں میں مذاکرات کروں. وہ جب حکومت میں مسلط تھا تو اس وقت اپنے جو کولیگ تھے ان سے بھی وہ خود بات نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا میں ان کو کہتا ہوں. یا آپ کا تجربہ ہوگا, یا آپ نے ان کا دل پڑھ لیا ہوگا, یا آپ کو خوشبو آ گئی ہوگی. وزیر اعظم صاحب کو یہ ادراک کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں کہنے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں بالکل پرائم منسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں, شہباز صاحب ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپوزیشن سے بات کروں, ملک میں استحکام کی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک چیز جو ہے نا وہ ختم ہو, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, وہ بیرسٹر گور کے پاس چل کے بھی گئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں اس کے ڈی این اے میں نہیں ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں, میں سینیٹر صاحب 10 بستہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں دو باتیں ہو رہی ہیں نا, ایک یعنی ایک ہی سانس میں دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے ٹویٹ بھی کر رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد اگلے ہی دن صبح کے وقت خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اس بندے کو تو ڈی این اے میں ہی نہیں ہے مذاکرات, اللہ کرے کہ ہو جائیں, ہوں گے نہیں مذاکرات. سر ایک اتنا امپورٹنٹ آدمی آپ کی کابینہ کا وزیر دفاع, کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر اتنا اہم بیان دیتا ہو اور نیشنل میڈیا پر آ کر؟ نہیں دیکھیں پی ایم صاحب کی مثبت سوچ ہے, اچھی سوچ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کہ میں اپوزیشن سے بات کرتا ہوں. لیکن ایک بات انہوں نے اور کہی کہ اگر وہ بلیک میل کریں گے تو بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. میں اس میں بات ضرور کروں گا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کے تحفظات دور کیے جائیں, ان سے مذاکرات کیے جائیں. لیکن آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ وہ آج تک 2 سال گزر گئے ہیں کہ یہ ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا بات کرتے ہیں, وہ عمران خان بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں ان سے بات کروں گا جن سے بات کرنا چاہتا ہے, ان کے خلاف بھی وہ کیا کیا بولتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے ذہن میں یہی ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح میں 2018 میں آیا ہوں, جن کے کندھوں میں بیٹھ کے وہ میرے ساتھ مجھے لے کے وہاں بٹھا دیں, کیونکہ اس کو فکر یہ نہیں ہے. سر آپ دل کے حال بہتر جانتے ہوں گے اور آپ کا تجربہ ہے, میں آپ کی رائے سر آنکھوں پر. قادر مندوخیل صاحب, سر آپ کو بھی سینیٹری کہنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ ایک بار اگر کوئی ساری زندگی سینیٹری رہتا ہے نا. میں تو ایم این اے رہا ہوں, سینیٹر نہیں رہے آپ. مجھے کیوں لگتا ہے, میری خواہش ہے کہ آپ سینیٹر بن جائیں. ایم این اے زیادہ بہتر ہے. اچھا, پبلک سے ہوتا ہے, سینیٹر جو ہے نا وہ پبلک سے نہیں ہوتا ہے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ایم این اے بنائے, صرف وزیر بھی بنائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں قادر صاحب کہ یہ مذاکرات کی بات وزیر اعظم صاحب نے آج 5ویں مرتبہ کی ہے. جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ان کے وزیر آ کر اس سے بالکل برخلاف بات کرتے ہیں. ادھر راجہ ناصر عباس یا یہ
ان کے دیگر لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی، لیکن علیمہ خان اور دوسرے لوگ بالکل برخلاف بات کرتے ہیں. تو یہ کیا پارٹیوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی، یا یہ واقعی بات کرنا مجبوری ہوتی ہے مذاکرات کی لیکن کرنا نہیں چاہتے مذاکرات دونوں؟ دیکھیے ناصر بٹ صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور چند دن پہلے ان کی وزیر بڑے بڑکے مارتے تھے ہم مذاکرات کے دروازے بند ہونے کے، تو ہمیں اچھا نہیں ووٹ لگتا. نکل گئی، ووٹ مس کر دی. نہیں دیکھ یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے. کوئی سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں، یعنی آپ دنیا کا دیکھ لیں، ہماری آپ کا کلچر دیکھیں، دو قبائل کے بیچ میں، دو لوگوں کے بیچ میں دشمنیاں ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، آخر میں حل کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل ٹاک. دو ملکوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے، آخر حل کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل ٹاک. تو یہ تو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک چیز ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک پہ یقین کرتے ہیں. لیکن دیر آئے درست آئے، وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر آفر کی. پیپلز پارٹی تو آفر کرتی رہتی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پی ٹی آئی جو نا کنفیوز ہے. کنفیوز کیا ہے؟ وہ ایک آدمی کی آتوں کنفیوز ہے، کیونکہ وہ جیل میں بیٹھا ہوئے کہ میں ہوں باقی کچھ نہیں. یہ خود کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں محمود خان اچکزئی بیچارہ، میں اس کے خاندان کو جاتا ہوں، 50 سال کی تاریخ ہے، اس کے والد صاحب کو قتل کر کے شہید کیا ہے، قربانیاں انہیں کی ہے. اس آدمی کو پہلے بھی آپ نے جو ہے نا وہ جب اس نے بات کی میں پیپلز پارٹی نون لیگ سے بات کروں گا، بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیے. پھر مولانا کے ساتھ جو ہے نا گھر کے طواف لگا رہے تھے، بعد میں جب حکومت نے مذاکرات کے آفر کیے تو مولانا کو بھی پیچھے چھوڑ دیے. اب مولانا ناراض ہو گئے، پھر محمود خان اچکزئی صاحب کو سامنے لیا ہے. اب پہلی بات تو آپ پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھو کہ آپ کے اندر کوئی اس طرح بندہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، دوسری بات یہ کہ ایک طرف وزیر اعظم آفر کر رہا ہے، اگلے سانس میں علیمہ بی بی کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کرے اس سے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اچھا انہوں نے یہ بولا کہ میر صادق میر جعفر ہے جو مذاکرات کرے گا، اس نے لحاظ کر کے یہ بولا کہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد جا کے یہ جو نومولود جنرل سیکرٹری جس کو سیاست کا علی بیتے نہیں ہے، اکرام راجہ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے. ابھی آپ کے شو سے پہلے دوسرے شو میں ان کے دوسرے رہنما کہہ رہے جی مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں. ان کو بڑے سنجیدہ ہیں. آج محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں یعنی گزشتہ شب جو قائدین ہیں وہ بیٹھے 5 گھنٹے کی انہوں نے مشاورت کی. پین آپ کے ہاتھ میں جی لکھ لے، محمود خان کو اختیار نہیں دیں گے، اس بیچارے کو ذلیل و رسوا کریں گے. اس کے علاوہ لکھ لے نا، پین آپ کے پاس ہے نا، لکھ لے، دل پہ لکھ لیا، دل پہ لکھ لیے. اور یاد رکھنا دوبارہ شو میں کہ محمود خان اچکزئی صاحب شریف آدمی ہے، وہ ان کو بے عزت کریں گے اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں. ان کا ہمیشہ یہ وتیرا رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں ان سے یہ پوچھو کہ آپ مذاکرات نہیں کریں گے. دیکھیں پھر پہلی بات یہ، ایک اور میرے ساتھ ان کا نومولود سے سدان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہم اس وقت کریں گے 27ویں ترمیم ختم کریں گے، 24ویں کریں گے، ملک میں آئین بحال کریں گے، خان کو رہا کریں گے. بھائی یہ بچوں والی حرکت ہے. مذاکرات سب سے بنیادی اصول مذاکرات کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتا ہے. خدا نخواستہ میرا آپ کا جھگڑا ہو، 10 باتیں آپ کی 10 میں ہو سکتا ہے، میں آپ کے 10 کے 10 مانوں، ہو سکتا ہے 2 مان لوں. اسی طرح مذاکرات ہوتا ہے، کچھ لوگ کچھ یعنی کچھ باتیں مان لو، کچھ نہیں مان لو. لیکن میں ان کو کہاں لے جاؤں گا، میں ان کو کہاں لے جاؤں گا؟ اگر ہو جائے تو میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا یا آپ کے محلے والوں سے باتیں کروں گا؟ کیا ہو جائے؟ جھگڑا ہو جائے تو مذاکرات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے قادر بھائی بیٹھ جائے ساتھ میں بات کرنی ہے تو میں آپ سے براہ راست بات کروں گا، محلے والوں سے بات کروں گا. اور اگر آپ محلے والے تو گھانسی نہیں ڈالتے، اور اگر محلے والے تو گھانسی نہیں ڈالتے، اور اگر آپ کو آپ کی شرارت میں سمجھ رہا ہوں، محلے والے تو گھانسی نہیں ڈالتے، بولا اپنا کام کرو چلو بھائی. یہاں سے محلے والے کون سے محلے کی بات آپ کر رہے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں بھی انہی محلے کی بات کروں جس کی آپ کر رہے ہو. ایکچولی آپ کا ڈاکخانہ وہی ملتا ہے نا، میں کوئی اور بات نہیں، میرا ڈاکخانہ اپنے محلے میں. دیکھیں آپ نے جس بندے سے بات کرنی ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے اڈیالہ یا وہ کوٹ لکھپت جیل والوں سے بات کر لو. میں دوبارہ کہوں گا، آپ لکھ لے، یہ شخص نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ فرعونیت ختم کر دی ہے. اس نے یہ نہیں مانے گا، باڑ میں جائے سیاست، پی ٹی آئی، کچھ بھی، اس کو ایک ہی مدعا ہے. آپ دیکھ رہے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات بھی ہے اسپیکر کے سربراہی میں، وہاں تو انہوں نے 1 پر ایجنڈا خان کو رہا کر دو. پھر حکومتی ٹیم نے بولا، وہ عرفان صدیقی صاحب اللہ جنرل نصیب فرمائے، انہوں نے بھائی لکھ کے دے دو، لکھ کے دیے خان، اور باقی ملاقات باقی نہ ملاقات نہیں، رہا کرو. پھر جب ان کے لوگوں سے ہم بات کرتے تھے کہ بابا یہ حکومت کے ساتھ آپ مطالبہ کیسے یہ تو این آر او مانگ رہے ہو، نہیں جی ہم یہ کریں کہ حکومت جو ہے نا وہ سرکار جو ہے نا الگ ہو جائے. میں وکیل ہوں، 31 سال کے پریکٹس کر رہا ہوں. اگر کوئی کیس سرکار یعنی پراسیکیوشن کرتے ہیں، جس کو ہم سرکاری وکیل کہتے ہیں، تھانہ جس کے ایف آئی آر کرتے ہیں، وہ اگر کیس کو پرسو نہیں کریں گے، وہ جج کا سر تو نہیں پاڑا آپ نے جو آپ کو سزا دے گا، تو جج کو کیا لینا دینا؟ میں اب
اب آپ نے اتنی سخت بات کر دی ہے نا کہ میں شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا. آپ نے قادر بھائی کی گفتگو سن لی. سوال کیا کروں، انہوں نے کہہ دیا وہ نہ ان کو یقین ہے، نہ خواجہ آصف کو یقین ہے، نہ سینیٹر صاحب کو ناصر بٹ صاحب کو یقین ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ پتہ نہیں محمود خان اچکزئی صاحب کہاں سے مذاکرات لے کر آ گئے. بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتے، ان کی بہنیں مذاکرات نہیں چاہتی، پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتی. ان کا ماننا یہ اس لیے کریں گے نہیں یہ مذاکرات. اللہ الرحمن، بہت شکریہ. دیکھو میں نے تو کسی کی بات اس لیے نہیں سنی کہ میں نے ابھی جوائن کیا. ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور میں ذرا لیٹ ہوں، مجھے ٹائم ملا. خواجہ آصف صاحب کا بیان تو سنا ہوگا نا سر آپ نے؟ نہیں تو دہرا دوں میں. نہیں میں نے سنا. خواجہ آصف صاحب نے آج صبح کا، کل شام میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اگر مگر کے ساتھ انہوں نے یہ آفر کی واپس کی. آپ کی طرف مشاورت ہو رہی تھی، محمود خان اچکزئی وغیرہ جو رات میں بیٹھے انہوں نے مشاورت کی. صبح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا عمران خان، اس کے ڈی این اے میں نہیں ہے مذاکرات کی بات. یہ مفاد پرست آدمی ہے اور کچھ مذاکرات ہوتے ہیں کچھ لو کچھ دو پر، لیکن یہ مذاکرات پر نہیں آئے گا. یہ کچھ دینا جانتے ہی نہیں ہے، صرف لینا جانتا ہے، مفاد والا آدمی ہے. تو یہ انہوں نے صبح کہہ دیا. تو اب میرا سوال یہ کہ سنجیدگی ہے ان مذاکرات کی باتوں میں؟ وزیر اعظم صاحب تو کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سینیٹر صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو کی ہے اور جناب قادر مندوخیل صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو کی ہے. شوکت بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس طریقے سے آیا ہے، اپنی نشست ہار گیا ہے، ہارنے کے بعد اس کو جس طریقے سے فارم 47 پہ جتا کے اس کو وزیر دفاع بنایا، اور وزیر دفاع بننے سے پہلے فوج کے بارے میں جو مغالطات بکتا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. اچانک پھر یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان لوگوں کے دیکھیں نہ صبح نہ شام ان کو صرف اقتدار چاہیے، اور اقتدار میں ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تو نواز شریف صاحب کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیا کہتے تھے جنرلوں کے بارے میں اور فوج کے بارے میں، کارگل کے ایشو کے اوپر. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس مشکل سے اس وقت جو مشکل میں ہے، ہم سب کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک پیائی قومی اثاثہ تھا وہ بھی ہم نے دے دیا، اور کس انداز سے دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس سے مطلب یہ کہ ہم سے ملک نہیں چل رہا ہے ان سے، اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہی ہے نا کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں، اور ایک شفاف الیکشن کمیشن ہو، شفاف الیکشن ہو اس ملک کے اندر، اور حقیقی نمائندوں کو. شوکت بھائی یہ جو معاملہ ہوتا ہے مذاکرات کا، دیکھیں آپ کی ایک سیاسی جدوجہد رہی ہے، صحافت سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، آپ ایک ایکٹیوسٹ رہے، اسٹوڈنٹ لائف سے رہے. سر آپ کو بہت بہتر طور پہ پتا ہے کہ یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اور اس میں بیک دا ڈور بیہائنڈ دا وال جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا ادراک ہونا بھی ضروری ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنے بھی معاشی معاملات ہیں، خارجہ معاملات میں، اس میں ہماری آرمی کا اہم کردار ہے، فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے، وزیر اعظم صاحب خود اسے انڈورس کرتے ہیں. آج پی آئی اے کی نچکاری ہوئی ہے، پی آئی اے کی نچکاری کو اب تحفظ آئین پاکستان، پی ٹی آئی سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلے ریورس ہو جائیں گے، یہ غیر آئینی ہوا ہے. سر جن کی ضمانت افواج پاکستان دے رہی ہیں جن معاملات کی، وہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریورس کر دیں گے اقتدار میں آ کر. تو سر مذاکرات پہ تو آپ بھی سنجیدہ نہیں ہے نا، پھر درمیانہ راستہ تو کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. سر یہ تو خیر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس نے یہ بات کی ہے کہ ریورس ہو جائیں گے. سر میں بتا دیتا ہوں نا، آج یہ میں کچھ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں راستہ نکالنا پڑے گا. آج جو لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں اور وہ اس بات پہ خوش ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، یہ عمران خان سے سخت باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں روز ان کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں، یا زرداری صاحب کہ پھر معافی مانگ لیتے تھے، وہ ایک الگ ایشو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کو مضبوط کرنا چاہیے. ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ ہے اور نہ سیاسی وہ مضبوط ہو چکا ہے. آج تک کتنا عرصہ ہوا پاکستان بنے، ہم آج بھی مجبور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہی حکومت اقتدار میں آتا ہے. تو یہ تو سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے نا جو سیاست کر رہے ہیں، یا تو کہیں کہ جی ہم نے ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ آپ کی بھی یہی مطمئن نظر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، باقی آپ کو بھی سیاست سے کوئی نہیں ہے. ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے لیکن الیکشن کے بعد. اچھا وہ اس لیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ تو فوج ہماری فوج ہے نا، کوئی باہر سے نہیں آئی ہے کہ ہم اس پہ شک کریں. الحمدللہ ہماری فوج ہے، ہم احترام کرتے ہیں. لیکن آپ مذاکرات چاہتے ہیں شوکت بھائی؟ آپ مذاکرات چاہتے ہیں؟
देखिए मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बिल्कुल मुज़ाकरात चाहता हूँ, मुज़ाकरात के बगैर कोई वे आउट नहीं है। और इमरान खान और जो ने अलीमा बीबी ने फतवा दिए फिर क्या होगा टास्क दिया है, शौकत यूसुफजई साहब का? जिनको टास्क दिया है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। बीच में ये जो लोग अपने अपने गुस्सा निकालने के लिए बात करते हैं कि जी इमरान खान की बात छोड़े, वो तो मानेगा नहीं। नहीं, अलीमा खान साहब का अभी आप आए नहीं थे ना, तो इन्होंने जिक्र कर दिया था कादिर साहब ने कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो गद्दार होगा। नहीं, पीटीआई से ताल्लुक नहीं होगा, पीटीआई से उसका ताल्लुक नहीं होगा, पीटीआई का गद्दार भी देखिए वो हाँ गद्दार तो बाकी एमएनए को का है। देखिए हम तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात का इख्तियार तो खान साहब ने खुद दिया है ना। अभी तक उसके बाद तो लिया तो नहीं है वापस। हम तो ये कह रहे हैं, अलीमा खान साहब सही कह रही हैं। क्या? उनका देखिए उनका गुस्सा भी है, उनके साथ जो कुछ हुआ, ये कोई महज़िब माशरे में इस तरह तो नहीं होता है ना कि आप इमरान खान कह दिए तो क्या कोई ऐसे कह दिए कि जो उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकती। और सिर्फ ये तो उनका खौफ डर है। मुज़ाकरात में क्लियरिटी नहीं है सर, मसला ये है। नहीं, उनकी अपनी बात में क्लियरिटी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, हुसैन शहीद यजीद को सलाम वाली सवाल है, जवाब है। लेकिन जिसके हवाले हैं, क्या उससे बात हुई अभी तक? यानी मुज़ाकरात का इख्तियार तो उनको मिला है ना। हाँ। तो क्या उनसे हुकूमत ने राब्ता किया है? अगर हुकूमत मुखलिस होती तो अभी तक रास्ता निकल आता, लेकिन हुकूमत के पास या तो इख्तियार नहीं है, हुकूमत मुखलिस या नहीं वो मुखलिस तो नहीं वो है। तो अलीमा बीबी ने जो अलीमा साहब के पास कोई पार्टी होता नहीं है, कोई पार्टी होता नहीं है उनके पास। इमरान खान साहब ने अशरफजई साहब को और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को नॉमिनेट इसका मतलब ऐसे कीड़े निकालने होते हैं ना, वो कीड़े निकाले उसका इस पर अलीमा बीबी स्टेटमेंट। अलीमा साहिबा के पास कोई ओहदा ही नहीं है पार्टी का, उसका ताल्लुक नहीं है जी। एक ब्रेक लेके सेनेटर साहब आपके पास भी आता हूँ। बहुत वाज़े तौर पर शौकत यूसुफज़ई साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की बात इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है जनाब महमूद खान अशरफजई को और तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान की क़यादत को, तो वो जो फैसला करेंगे पार्टी पे वो बाइंडिंग है। राजा साहब भी ये बात कर चुके हैं। तो एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से संजीदगी नहीं है, ये इल्ज़ाम ये भी लगा रही। वेलकम बैक जनाब। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, ब्रेक से पहले आपने शौकत यूसुफज़ई साहब की गुफ्तगू सुनी और मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वर्ल्ड बैंक की। उसने कहा कि साउथ एशिया मूवमेंट का उसने जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो साउथ एशिया मूवमेंट की तरफ ही जा सकता है मुल्क, और ये खतीर ज़र मुबादला कमा सकता है और एक माशी ताकत बन सकता है अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि बातचीत इसलिए करना चाहता हूं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, माशी इस्तेहकाम हो। मगर आप लोगों की तरफ से आपने ब्रेक से पहले भी कहा, अभी भी शौकत साहब ने कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के अंदर, अगर होती तो बात ना करती, इक़दामात करती। अभी भी मैं शौकत यूसुफज़ई साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि पीएम साहब ने कहा कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, तो वो जो अपना पीटीआई की तरफ से एक टीम का अनाउंस कर दिया जाए, तो देखें दूसरे दिन मियां साहब प्राइम मिनिस्टर साहब एक टीम अनाउंस करेंगे, जो बात हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि पीपल्स पीटीआई के अंदर लोग जैसे का अलीमा बाजी ने कहा, वकास है उनके, वो मैं अभी सुन रहा था। हाँ। उसने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हम करेंगे, ये सब हमें ही है, हमने मैंडेट दिया है उसको, तो वो अगर बात करेंगे तो करेंगे। लेकिन अगर देखें आप पहले इस तरह की बातें करेंगे कि हम मुज़ाकरात नहीं करते। अब पीएम साहब सीरियस हैं, उनकी एक मुस्बत सोच है। मैं आपको उनकी भी सीरियसनेस बता दूं सर, मैं सीरियसनेस बता दूं। अब छोड़ दें अलीमा खान साहिबा को, उनके पास कोई पार्टी होता नहीं। एक जुमला मुझे भी कहने थे, मैं तो कहता हूं हुकूमत ने फेल की है, बहुत अच्छी बात है, हुकूमत खुद ऐलान करे हमारी ये कमेटी है, बाकी पीटीआई के ऊपर छोड़ दे। मेरा सवाल ले लीजिए। 5 घंटे से जायद मुशावरत की सर महमूद खान अशरफजई साहब की सरबराही में गुज़िश्ता सब अपोजिशन कायदीन ने, और अडियाला जेल के बाहर थे सलमान अकरम राजा साहब, वो वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। तो उन्होंने अपनी तजावीज़ बना ली हैं जो वो हुकूमत को भेजने वाले हैं। तो हम कितना भी कहें कि जी संजीदगी नहीं है, अल्टीमेट तो यही है, आपने आना तो मेज़ पर ही है, अभी नहीं आएंगे तो बाद में आना होगा। क्या ये मौका आ गया कि मेज़ पर आया जा सकता है जब इस संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है, वहाँ से तजावीज़ आएंगी, या फिर अगर मगर इफ एंड बट्स में कहीं फंसना है हमने? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। पीएम साहब की बड़ी सीरियस और मुस्बत सोच थी, उन्होंने कह दिया है, और आप देखें कि ऐलान भी हो जाएगा कमेटी का। मुझे सिर्फ ये है कि महमूद खान अशरफजई साहब फिर परेशान होके
یا آپ کو پتہ نہیں پہلے بھی وہ بیچارے چھوڑ کے پھر بلوچستان جا کے بیٹھ گئے. میں کہتا ہوں اگر جو سیکنڈ ان کی لیڈرشپ ہے وہ اگر یہ شروع کر دیتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے, ہم کوئی بات نہیں کریں گے, تو ان کی سیریسنس تو یہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یقین ہے کہ پی ایم صاحب کمیٹی بھی اناؤنس کر دیں گے, لیکن آگے سے یہی جواب ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ پھر وہ کہنا انہوں نے کہنا جی کہ عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, ہم ان کو باہر لائیں, فلاں کریں. اگر شرائط پہ کوئی مذاکرات کبھی زندگی میں نہیں ہوتے, پہلے بھی ایسے ہوا ٹی او آرز طے ہوتے ہیں نا, ٹی او آرز طے ہوں گے, ٹی او آرز ہوں گے, اس سے پہلے کوئی سی بی ایمز ہوں گے, کوئی ٹی او آرز ہوں گے, پھر مذاکرات ہوں گے نا. ایسے ہوا میں تو نہیں ہوئے تھے مذاکرات. قادر خان مندوقیل صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو اور مذاکرات ہو جائیں؟ آپ کا تعلق نہ پی ٹی آئی سے نہ حکومت سے, ایک سیاسی کارکن ہے, آپ نے مذاکرات دیکھیں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کیے بغیر مذاکرات شروع ہو جائیں؟ دیکھیے بات بالکل آپ کی بات میں وزن ہے کہ جس عمران خان کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو, تو بھائی مذاکرات اگر ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتے کہ آپ کہتے ہوں کہ معنی سے عمران خان مذاکرات کرو. آپ وہ ان کا لیڈر ہے, وہ ان کو مانتے ہیں, ان کو آپ جانے دیں, بات کرے, مشورہ کرے, کوئی گائیڈ لائن دے. ہو سکتا ہے کہ جو یہ لوگ سخت الفاظ ہے, ہو سکتا ہے وہ وہاں نرمی آ جائے, کیونکہ علیمہ بھی پہلے ہی بیان دے چکے کہ آپ خان سے کیا چاہیے, آپ کو کیا لکھ کے دے, یاد ہے وہ بیان تو ریکارڈ پہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اپنی لیڈر سے ملنے دیں, جو بھی چاہے محمود خان صاحب ملنا چاہتے ہو یا ان کا کوئی بھی آدمی ملنا چاہے وہ جائے. ساری بات ہے, وہ ان کا لیڈر ہے, ان سے مشاورت کر لے. اگر وہ مشاورت تو ہو جاتی ہے اور وہ بات آ جاتی ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ مذاکرات بڑھ جائیں گے. سر شوکت یوسفزئی صاحب, یہی اسی طرح کا سوال آپ سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ یا فوج جن معاملوں کی ضمانت دیتی ہے, حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہی ہے, ان پر آپ تنقید کریں, خود فوج کی قیادت پہ تنقید کریں, قیادت کو بھی سائڈ پہ رکھیں, جو اس نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں ان کو چیلنج کریں اور پھر مذاکرات کی بات کریں, تو کیا مذاکرات ہو جائیں گے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا جی شوکت صاحب. دیکھیں مسعود صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے ماحول بنا لیں تو مذاکرات ہو جائیں گے. اگر مذاکرات کے لیے ماحول نہیں بنیں گے, ایک طرف سے خواجہ آصف, ایک طرف سے طلال چودھری, ایک طرف سے تارڑ صاحب یہ پریس کانفرنسیں کریں گے اور اس میں کہیں گے یہ انتشاری ہے, یہ آئیں گے تو ٹانگیں توڑ دیں گے, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس سے تو صرف ماحول کو گرم رکھا جا سکتا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اگر حکومت سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کام نکالنا ہے اور معاملات کو درست کرنا ہے, تو جتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے علاوہ لوگوں کو بھی ساتھ اس میں ملا لیں اور ایک اچھا شروعات ہو جائے تو یہ بہتر ہے. دیکھیں کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا نا, ہمارا بھی یقین مکمل ہو جائے گا کہ جی ہاں یہ مذاکرات واقعی درست سمت میں جا رہے ہیں. تو میرا ایک ذاتی خیال یہ کہ دیکھیں عمران خان کے بغیر یا اس کو مائنس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, پارٹی کہاں کھڑی ہے. آپ نے 8 فروری کو دیکھا, ووٹ سے عمران خان کے نام پہ ملتا ہے, کسی کا ذاتی ووٹ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کے یہاں کیا کرنا چاہیے نا, آپ کے یہاں کیا ہونا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے؟ ابھی دیکھیں جو جس بیان کا میں نے ذکر کیا نا, یہ کہیں اور سے نہیں, تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کی طرف سے آیا ہے کہ جی اب پی آئی اے والی پرائیویٹائزیشن جو اس کو بھی ہم ریورس کر دیں گے اقتدار میں آ کر. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں تلخیاں بہت ہو چکی ہیں جی, اور تلخیاں جب تک آپ ماحول کو بہتر نہیں کریں گے دونوں طرف سے تلخیاں ہوتی رہیں گی. آپ اس سے یہ نہ سمجھے کہ جی ایک طرف سے پھول آئیں گے, دوسرے جو ہو رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ تھوڑے عرصے میں, ان کو جس طریقے سے قیدی تنہائی میں رکھا, ان کی بہنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, جو ختم ہونی چاہیے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس سے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ان چیزوں کو اوائڈ کرے, دوسرا شروعات کر لے. اگر شروعات ہو جائے کر لیں, بالکل صحیح. دو باتیں آ گئی ہیں شوکت بھائی, راستہ کھل جائے گا. میں چلوں ٹائم رہتے ہی میں ذرا سینیٹر صاحب سے بھی پوچھ لوں نا اس میں. سینیٹر صاحب اب اسی طرح کا سوال آپ سے کہ اگر عطا تارڑ صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں حکومت کے, وہ پریس کانفرنس میں کہیں کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں, ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں,
اور اسی طرح سے پھر خواجہ آصف صاحب کا بیان آج آپ کے سامنے موجود ہے. یہی باتیں اگر ہوتی رہیں گی تو کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ خواہش آپ وزیر اعظم کی بھی ہے, عمران خان کی بھی ہے, مجھے پورا یقین اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن اس طرح سے تو نہیں ہوں گے. تو یہ ماحول کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں بات ہے کہ جب سے پی ایم صاحب نے یہ بات کی ہے, ایک مثبت بات کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے عطا طارڑ صاحب نے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, طلال چودھری صاحب نے بھی کوئی نہیں کی. خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ عمران صاحب جو جس طرح وہ طریقہ کار اختیار ہوتا ہے, بات چلتی ہے, جس طرح پہلے ایک کمیٹی بنی تھی اس میں اسپیکر صاحب برج بنے تھے. سر یہ اور خطرناک ہے نا, خواجہ آصف صاحب جیسے اسٹیچر کا رہنما آپ کا, دیکھیں سر اسٹیچر بھی دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب جیسے اسٹیچر کا رہنما, وہ اگر وزیر اعظم کی اس آفر کے بعد کہے کہ جی اس کے تو ڈی این اے میں ہی نہیں ہے, یہ تو مفاد پرست آدمی ہے, تو ماحول تو خراب کر دیا نا آپ نے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات خواجہ صاحب نے اور بھی کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے کہا جی مجھے نظر آتا ہے کہ نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم صاحب کی آفر کے بعد کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, نہ عطا طارڑ صاحب نے کی, نہ کسی اور نے کی. لیکن آپ یہ میں آپ کی بات اس طرح توجہ دلا دوں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ سب اس بات پہ ہے کہ جی نہیں مذاکرات ہوں گے, ہم تو بات ہی نہیں کریں گے. محمود خان چکزئی کے پاس جو ایک مینڈیٹ ہے وہ دیکھیں بات کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کی طرف سے کوئی اور بات آئی ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ پی ایم صاحب بالکل اس میں مثبت ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب وہ میں کہتا ہوں کہ ٹیم بھی بنا دیں گے, آگے سے یہ رسپانس کیا آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر پھر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کل یہ اناؤنس کر دیں, علیمہ باجی کہہ دیں, یا انہوں نے ٹیم بنا دی ہے سر, ان کے پاس تحفظ آئین پاکستان کی جو کمیٹی ہے وہی مذاکرات کرے گی, وہی نامنیٹ کرے گی. وزیر اعظم کو ٹیم بنانی ہے, جب یہ سفارشات جاتی ہیں تو پھر آگے بڑھے گا معاملہ. اب ایک ذرا سا لائٹر نوٹ میں بات کر لوں سر, آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سسٹم سے باہر نا, سیاست کر رہے ہیں, تو جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں اگر مذاکرات ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ بھئی دیکھیں اگر مذاکرات ہوں گے تو یہی ہوں گے نا کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دی جائے گی. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, الیکشن کا ڈیٹ تو نہیں دیں گے بھئی اللہ آگے کی دے دیں, بلدیاتی الیکشن کرا لیں, کچھ نہ کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا. پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف کا بیان لے لے, طلال چودھری کا لے لے, فلاں کا لے لے, فلاں کا لے, یا پی ٹی آئی کی طرف سے, دیکھو یہ ہوائی فائرنگ ہوتی رہتی ہے. سیاسی پارٹیاں جو واقعی سیاسی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ مس فائر ادھر ادھر کر لیتے ہیں, اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ اسی مذاکرات کو یوں سمجھ لو کہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, اگر جو مذاکرات کے بعد علیمہ بی بی اور اسی علیمہ بی بی کی پارٹی نے جو ہے نا وہ آج منٹس بنا لیے پورا, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں بریک لینا پڑے گا. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ویلکم بیک. خواہش تو بہت تھی کہ مزید بات ہوتی, بہت اہم موضوع ہے اور قادر خان مندوخیل صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے اور میں مزید بات نہیں کر پاؤں گا. قادر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ پھر کسی نشست میں مزید بات کریں گے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شوکت یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک کی ضرورت ہے مذاکرات, آج نہیں تو کل کرنے تو پڑیں گے, لیکن مذاکرات نہ ہونے سے جو نقصان ہو رہا ہے اور سیاسی عدم استحکام ختم نہ ہونے سے جو نقصان ہو رہا ہے, اس کا ازالہ جتنی جلدی